अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियो थेरापिस्ट। उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेशी खिदमत है हिजाब अस्कलम आमना खान, एपिसोड 21। वो क्यों रोती है इतना? आखिर क्या हुआ है? क्या परेशानी है उसको? क्यों रोती है वो ऐसे? वो अपने ऑफिस में इधर उधर टहल रहा था, जैसे एक बेसुकूनी की सी कैफियत उस पर तारी हो। वो तो बहुत खुश था आज, इतना खुश कि सारी कायनात की खुशियाँ उसके सामने कम पड़ रही थीं। वो अपनी इस खुशी में मलिका को भी शरीक करना चाहता था। उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने की पहली सीढ़ी पे कदम रखा था। वो इस पहले कदम पे उसको तोहफा देना चाहता था। वो यूनिवर्सिटी आने से पहले मार्केट गया था। उसने आज यूनिलेट जाना था। वो मार्केट में खड़ा इधर उधर देखने लगा। उसको अपनी मलिका की शायान शान तोहफा लेना था। इस दुनिया में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मेरी मलिका की शायान शान हो। वह हर चीज़ देख रहा था, मगर ऐसा कुछ नहीं था जो उसको पसंद आता। उसने पहले कब किसी के लिए तोहफे लिए थे? उसको तो पता भी नहीं था क्या लेना है। वो अपनी ज़िंदगी का पहला तोहफा ले रहा था। पहला तोहफा था जो वो किसी को दे रहा था। वो बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ देखे बस चलता जा रहा था। वो एक दुकान के पास रुका। उसकी नज़र ऊपर पड़ी। सामने खूबसूरत सफ़ेद चादर लहरा रही थी। वो वहीं रुका, उस चादर को देखने लगा। उसने उस चादर को अपने हाथ में लिया। वो खूबसूरत सफ़ेद चादर। उसने अपनी आंखें बंद की। उसका अक्स उसकी आंखों के सामने घूमा। वो यही सफ़ेद चादर पहने किसी शहज़ादी से कम नहीं लग रही थी। इस चादर का रंग बिल्कुल उसके किरदार जैसा है, पाकीज़ा। जिस तरह इस चादर का रंग पाक है, उस तरह मेरी मलिका का किरदार पाक है। उसने वो चादर उतारी, अपने दोनों हाथों में पकड़ी, उसको नज़र भर के देखा। ये चादर नहीं मलिका, ये इज़्ज़त है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसने चादर पे हाथ फेरते हुए कहा, ये पैक कर ले भाई। वो बहुत खुश था। उसने मलिका के लिए तोहफ़ा लिया था। वो बार बार उसको देख रहा था, उसको महसूस कर रहा था। जब वो पहनेगी तो इस चादर की कीमत लाखों में होगी। उससे ज़्यादा ये चादर किसी के भी कंधे पे नहीं अच्छी लग सकती। ये सिर्फ मेरी मलिका के लिए बनाई गई है। ये पाकीज़गी मेरी मलिका के सामने फीकी है। मेरी मलिका इससे ज़्यादा पाकीज़ा है। वो अपनी कुर्सी पर बैठा, एक बार फिर उस चादर को देखा। लबों पे मुस्कुराहट आई, आंखों में चमक उतरी। क्या मलिका, मेरा तोहफ़ा तुम कबूल करोगी? उसने चादर को देखते हुए दिल में सोचा, सुनो मलिका, मैंने बहुत मोहब्बत से लिया है, इसको कबूल करना। उसने चादर को प्यार से बैग में रखते हुए कहा, ज़री, आपको पता है मुझे आपकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? महानूर ने उसके पास बैठते हुए कहा, जी, कौन सी? आपका पर्दा मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका ऐसे पर्दा करना, हिजाब तो सभी करते हैं, मगर आपका अंदाज़, आपका पूरा बापर्दा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रमीना, आपने किसी से इम्प्रेस होकर पर्दा करना शुरू किया है? जी महानूर, मैंने बिल्कुल किसी से इम्प्रेस होकर पर्दा किया है। और जानती हो मैं किससे इम्प्रेस हुई? खातून जन्नत बीबी जान अलैहिस्सलाम से। पता है महानूर, मैंने जब सूरत अल नूर पढ़ी थी तो मुझे बहुत डर लगा। जब कुरान पाक में पर्दे का हुक्म अल्लाह जी ने दिया है तो हम क्यों ना करें पर्दा। आजकल की लड़कियां पर्दे की अहमियत समझती ही नहीं है। उनको पता ही नहीं पर्दा क्या होता है। एक बार बीबी जान के 2 बाल नजर आए, फ़कत 2 बाल, तो अल्लाह पाक ने वक्त रोक दिया। वक्त वहीं पे रुक गया। और हमारे पर्दे का ये आलम होता है कि सारे बाल माथे पे होते हैं और हम हिजाब लिए होते हैं। पता है महानूर, अल्लाह पाक ने सूरत अल नूर में वाज़े पर्दे का हुक्म दिया है। पता है महानूर, इस आयत में हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं जो हर मुसलमान औरत को समझनी बहुत ज़रूरी है। जो औरतें ये बातें समझ जाएंगी ना, तो माशरे में से औरत के नाम का शर ही ख़त्म हो जाएगा। वो हमेशा पर्दे की बात करती थी। उसको बहुत अजीब लगता था उन लड़कियों को देखना जो बगैर पर्दा लिए एक गैर मर्द की आंखों की जीनत बनती हैं। हमारा माशरा तो भरा पड़ा है इन मर्दनुमा भेड़ियों से। उनको तो मौका मिलना चाहिए अपनी आंखों की ठंडक को औरत के जिस्म से मिटाने की। बदबख्त होती हैं वो औरत जो अपना आप ज़ाहिर करती हैं ऐसे मर्दों पे जिनको पता ही नहीं होता उनकी माँ भी एक औरत है, उनकी बहन भी एक औरत है।
ان کی بیوی بھی، ان کی بیٹی بھی ایک عورت ہے۔ مہانور، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی سرمینا، میں سن رہی ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ ہے مہانور، اس آیت میں سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، کسی غیر مرد کو نہ دیکھیں۔ اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں مہانور۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اور حضرت مومنہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس کے پاس بیٹھی تھی۔ اسی وقت حضرت ابن ام مکتوم تشریف لائے تو حضور اقدس نے ہمیں پردے کا حکم دیا۔ میں نے ان کے حکم پر کہا، اے اللہ کے محبوب، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضور پر نور نے ارشاد فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا مرد کو ہی نظریں نیچے کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ عورت کو بھی یہ حکم ہے، وہ بھی غیر مردوں کو نہ دیکھے۔ اب اگلی بات جو اس آیت میں کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب اس بات کا مطلب ہے کہ عورت اپنی زینت کی حفاظت کرے۔ ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نصری فرماتے ہیں، زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہیں، جیسے زیور اور سرما وغیرہ، اور چونکہ زینت کے سامان کو دیکھنا مباح ہے، اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، سینہ، گردن، بازو وغیرہ۔ البتہ ہاتھ اور پاؤں کو چھپانے میں مشقت ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو سکتے ہیں، اسی طرح چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو مہانور؟ اس نے کچھ لمحے رک کے پاس بیٹھی اس لڑکی کو کہا جو کب سے اس کو سن رہی تھی۔ جی جی، مجھے سمجھ آ رہی ہے، آپ بولے نا۔ ٹھیک، اب یہ تو ہو گئی ہے 2 باتیں، اب ہم اگلی بات کی طرف آتے ہیں، اور اپنے دوپٹے اپنے گربانوں پہ ڈال رکھیں۔ اب اس بات سے یہ مطلب ہوا مسلمان عورتیں اپنے دوپٹے سے اپنے بال، اپنے پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ ڈھانپ کے رکھیں۔ پتہ ہے مہانور، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حکم پہ عمل کرنے پہ صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ قابل دید ہے۔ اس پہ اماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پہ رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، کہ جب اللہ پاک نے یہ حکم صادر فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گربانوں پہ ڈالے رکھیں تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لی تھیں۔ پتہ ہے مہانور، پردے کے متعلق 3 عظیم واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ پہلا یہ ہے، المومن حضرت عائشہ صدیق فرماتی ہیں، پردے کا حکم صادر ہونے کے بعد میرے رضائی چچا افلاح تشریف لائے تو میں نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا، چونکہ وہ میرے رضائی چچا تھے تو میرے لیے نامحرم تھے، تو میں نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ جب حضور اقدس کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ، افلاح کو اجازت دے دو، وہ تمہارے رضائی چچا ہے۔ حضور اقدس کی اجازت سے وہ اپنے چچا سے ملی۔ ایک اور خوبصورت واقعہ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے۔ خاتون جنت بی بی جان اپنے وصال سے پہلے بہت پریشان تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت تشویش تھی کہ عمر بھر تو میں نے غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا، اب وصال کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے۔ ایک موقع پر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈالے کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اور انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ اسے دیکھ کے آپ بہت خوش ہوئے اور لبوں پہ مسکراہٹ آئی، بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد دیکھی گئی۔ اور تیسرا قصہ یہ ہے کہ حضرت کلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا
جنگ میں شہید ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں معلومات کرنے چہرے پہ نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ جب وہ وہاں گئیں تو اس پہ کسی نے حیرت سے پوچھا، اس وقت بھی آپ نے چہرے پہ نقاب ڈال رکھا ہے؟ تو جانتی ہیں انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی غم آتا ہے تو اس سے پہلے عورتوں کے دوپٹے پیروں میں گرتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے آپ سر کو ننگا کر کے اپنے سینے پیٹو؟ کیا یہی ایک دکھ کا اظہار ہوتا ہے؟ اور کوئی عورت ایسا نہیں کرے گی تو اس کا مطلب وہ دکھی نہیں ہے، اس کو کوئی دکھ نہیں ہوا۔ ان واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کے دیے ہوئے حکم پہ عمل نہیں کرتی، دنیا اور اس کی رونقوں میں لگ جاتی ہیں، بیہودہ فیشن کر کے سرے بازار نکلتی ہیں اور کہتی پھرتی ہے فیشن تو آیا ہی لڑکیوں کے لیے ہے۔ بے شک فیشن لڑکیوں کے لیے ہی آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چادر بھی لڑکیوں کے لیے ہی آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لڑکیوں پہ، بلکہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان لڑکیوں پہ جو خود کو ہر کتے بلی کو دکھاتی ہیں اور ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے پھر بات کرتا ہے۔ ایک عورت کی تذلیل مطلب پورے معاشرے کی عورتوں کی تذلیل ہے۔ مہانور، اب میں آپ کو اس آیت کا اگلا حصہ بتاتی ہوں۔ بہت سی لڑکیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں ہمارے محرم رشتے کون سے ہیں اور وہ کون سے ہیں جن سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی قرض نہ رکھتے ہوں۔ اب اس آیت کو پڑھنے کے بعد کسی بھی قسم کسی کے شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہاں بالکل واضح لکھا ہے ان کا محرم رشتہ کون سا ہے۔ یہاں آپ کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی مہانور۔ مجھے اس بات سے ایک قصہ یاد آیا۔ فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ خط لکھا اور اس میں آپ نے فرمایا اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اب اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کو کافرہ عورتوں کے سامنے اپنا آپ کھولنا جائزہ نہیں۔ اب جب ایک کافرہ عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ ہے تو آپ خود سوچیں پردے کی نوعیت کیا ہوگی۔ ہمارے دین اسلام میں اب مردوں کے معاملے میں ایک جگہ فرمایا گیا وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلاً ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلا شہوت باقی نہیں رہی ہو اور وہ نیک ہوں، ان کے سامنے پردہ کرنے کے معاملے میں کچھ نرمی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ برے افعال کرنے والے کو حجہ سے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اب اگر آیت کا اگلا حصہ ہم دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اور زمین پر اپنے پاؤں زور دے نہ مارے۔ اب مہانور، اس آیت سے مطلب ہے کہ عورتیں زمین پہ اس قدر آہستہ اور نرمی سے چلیں جو زیور انہوں نے پہن رکھا ہو اس زیور کی جھنکار نہ سنائی دے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ عورتیں بجنے والی جھانجھر نہ پہنیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے اللہ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھر پہنتی ہوں۔ اب مہانور، اس بات سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے جب زیور کی آواز دعا نہ قبول ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسے اللہ پاک کے غضب کو لازم کرتی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو پردے کی دینی ہی نہیں دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ پردہ اللہ اور اس کے محبوب کو خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ جی کو بہت پسند ہے۔ پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ با پردہ اور با حیا عورت کو معاشرے میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ مہانور، میں آپ کو پردے کے متعلق ایک مثال دیتی ہوں۔ وہ ایک خوبصورتی سے بھولتی چلی جا رہی تھی۔ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے
اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر اس پلیٹ کو جس میں مٹھائی رکھی ہے ڈھانپا نہ جائے، اس میں مکھیاں بیٹھ جائیں، تو یہ شکایت کرنا کہ اس میں مکھیاں کیوں بیٹھ گئیں تو بہت بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ مٹھائی ایک ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کے تصرف سے بچانے کے لیے اس کو ڈھانپ کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک عورت بھی چھپانے کی چیز ہے، اگر وہ پردہ کرتی ہے تو معاشرے میں بہت ساری برائیوں سے بچ سکتی ہے، عزت و ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے، اور یہی عورت جب پردے کے بغیر پھرے اور پھر یہ شکایت کرے کہ مرد اس کو دیکھتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ ایک مرد کے لیے عورت میں ایک خاص کشش رکھی گئی ہے، فطری طور پہ مردوں کے لیے عورت میں رغبت رکھی گئی ہے، اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ ایسی عورتیں مسجد کے امام کو گنہگار کر دیتی ہیں تو عام مرد کا تو عالم ہی نہ پوچھیں۔ اگر ہم آیت کا آخری حصہ دیکھیں جس میں اللہ پاک نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے، اے مومن تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب یہاں ہمارے اللہ رب العالمین کا رحم تو دیکھیں، اللہ جی یہاں کہتے ہیں اگر تم سے میرا حکم ماننے میں کوئی تقصیر واقع ہو گئی ہے تو تم اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ مجھے توبہ کے ذکر پہ ایک حدیث یاد آئی ہے مہانور۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حضور پر نور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ مل جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے، تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، کیا انہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ اگر ایک طرف اللہ پاک اپنا غصہ بتاتے ہیں تو اسی بات کے فوراً بعد اپنے رحم کا بھی تو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ معاف کرتا ہے، بس ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں مہانور، پچھلے دنوں یہ بات ہمارے میڈیا پہ بہت عام تھی، جو عورتیں یہ کہہ رہی تھیں ہمارا جسم ہماری مرضی۔ استغفار، میں سمجھتی ہوں عورت کے بے پردہ ہونے میں جتنا کردار ہمارے میڈیا کا ہے اتنا کسی کا نہیں۔ آج کل کی عورت خود کو ماڈرن سمجھتی ہیں، پردے کو خود پہ جبر سمجھتی ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ان کی عزت اور وقار پردے میں ہی ہے۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی اس کی کیا عزت ہے؟ حیا تو عورت کا زیور ہوتی ہے، جس عورت میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مردوں پہ جو ماڈرن ہونے کے نام پر اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں بے شک عورت کا ایک خاص مقام ہے، وہ ماں ہے جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، لیکن آج کل کی عورتیں خود کو ماڈرن سمجھ کے جو مقام بنا رہی ہیں تو میں سمجھتی ہوں وہ مقام نہیں بلکہ شر ہے، ایک فتنہ ہے جو وہ پھیلا رہی ہیں۔ عورت ایک عزت ہے اور اس کی عزت چار دیواری میں ہی ہوتی ہے، وہ مرد سے ایک قدم پیچھے ہی اچھی لگتی ہے۔ آج کل کی عورتیں برابری کرتی ہیں، ہم مرد کے شانہ بشانہ چلیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک عورت کو میرے رب نے ہی مرد سے کمزور بنایا ہے تو وہ کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ایک عورت تو عکس ہے نبی کی بیٹی کا، وہ بیٹی جس کے لیے مدینہ کا والی خود اپنی کالی کملی بچھاتا تھا۔ ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا جب روز محشر ساری عورتیں جمع ہوں گی تو ان میں سے باپردہ عورتیں ہی خاتون جنت کے پاس بیٹھیں گی؟ پتہ ہے مہانور میں پردہ کیوں کرتی ہوں؟ اگر مجھے بی بی جان کے پاس نہ بھی بیٹھنے کا موقع ملا، میں آخری لائن میں ہی صحیح مگر ان کے پاس تو ہوں گی نا، مجھے دور سے ہی صحیح ان کا دیدار تو نصیب ہوگا نا۔ حضرت خدیجہ البقرہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ بس مہانور، میں ایک ہی بات کہوں گی، جس طرح ایک مرد کے چہرے پہ داڑھی سجتی ہے اسی طرح ایک عورت پہ پردہ سجتا ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور کائنات کی پاکیزہ عورتوں نے بھی پردہ کیا۔
فضا، میں آپ کو ایک امانت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ پہنچا دیں تو۔ اس نے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر، ضرور۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا، جیسے اس کو سمجھ نہ آئی ہو سر کس امانت کا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی دوست کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کو پہنچا دیں تو۔ اس کو پتہ تھا وہ اس کے سامنے کبھی بات نہیں کر سکیں گے، اس کا منہ پہ انکار اسے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے فضا کو بلایا اور اس کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کو پتہ تھا فضا یہ بات تیسرے بندے سے کبھی نہیں کرے گی۔ وہ زرمینہ سے محبت ہی نہیں، اس کی عزت بھی دل و جان سے کرتی ہے۔ جی سر، میں دے دوں گی، اس نے بظاہر تو سنجیدہ سے انداز میں کہا، مگر دل میں اس کے لڈو پھوٹنے لگے۔ ہائے ہائے زرمینہ، تیرے مزے ہو گئے، اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے دل میں کہا۔ یہ لیں، آپ ان کو دے دیجیے گا، اس نے بیگ سے شاپر نکالتے ہوئے کہا جس میں چادر پڑی تھی۔ جی سر، میں دے دوں گی اس کو، اس نے اس کے ہاتھ سے وہ شاپر لیتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور بدلے میں اس نے مسکراتے ہوئے کوئی بات نہیں سر کہا اور آفس سے باہر چلی گئی۔ بیٹا چلیں ذرا کینٹین، فضا نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں فضا؟ کیونکہ آپ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہیں۔ ٹریٹ؟ کس خوشی میں؟ بھائی اب ہم آپ کو کیا بتائیں، خان صاحب نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فضا، انہوں نے تمہیں بلایا تھا نا، کیا کہہ رہے تھے؟ حوصلہ رکھیں، حوصلہ، فضا نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا جو پریشانیوں کی وادی میں گرنے ہی والی تھی۔ بتاؤ نا فضا، کیا کہا ہے انہوں نے؟ پہلے اب وعدہ کریں ٹریٹ دیں گی۔ ہاں میری ماں دوں گی، اب بتاؤ۔ وہ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیا بھجوایا ہے، اس نے شاپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خان صاحب نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو آپ انہی سے پوچھ لیں۔ لیکن اس میں ہے کیا فضا؟ کھولو جلدی، جلدی کرو زری، مجھے تو بہت تجسس ہو رہا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ اس نے اس شاپر کو بہت غور سے دیکھا اور آرام سے کھولا۔ کھولتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی۔ وہ ایک پلاسٹک کے کور میں لپٹی سفید چادر تھی جس پہ گوٹی کا کام بہت ہی نفاست سے کیا گیا تھا۔ اس نے آج تک کسی مرد سے تحفہ نہیں لیا تھا، یہ اس کی زندگی کا پہلا تحفہ تھا جو اس کو کسی مرد نے دیا تھا اور اس نے قبول بھی کیا تھا۔ اس نے اس تحفے کو چادر نہیں سمجھا تھا بلکہ ایک وقار سمجھا تھا۔ اس نے اس کو چادر نہیں دی تھی، عزت دی تھی، اور عزتوں سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے، کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی کب سے اس چادر کو دیکھ رہی تھی جو وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی۔ کوئی کسی کو چادر بھی دے سکتا ہے، اور وہ بھی تحفہ۔ اس نے اس سفید چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ چادر نہیں تھی، یہ تو عزت تھی جو سید وجدان حسین شاہ نے اس کے سر پہ رکھی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا تحفہ نہیں لیا تھا، نہ جانے یہ تحفہ کیسے لے لیا۔ اگر یہ تحفہ ہوتا تو وہ انکار بھی کر لیتی، مگر یہ تو عزت تھی جو وجدان نے اس کو دی تھی، وہ کیسے انکار کرتی، کیسے اس کو واپس کرتی؟ اس نے اس چادر پہ ہاتھ رکھا جس پہ وجدان نے رکھا تھا۔ اس چادر سے اس کو خوشبو آنے لگی۔ اس نے چادر اٹھائی، اپنے چہرے پہ لگائی اور آنکھیں بند کیں۔ نہیں نہیں، یہ خوشبو نہیں ہے، یہ تو مہک ہے جو انسان کی روح کو شاداب کر دیتی ہے، جو خوشبو تو پھر بھی وقت کے ساتھ اڑ جاتی ہے، مگر مہک تو جاتی نہیں جاتی۔ اس چادر سے تمہاری مہک آتی ہے وجدان شاہ۔ اس نے چادر کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے وہ خوشبو اور مہک اپنے اندر اتار رہی ہو۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ اس کو پرفیوم کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس کو پرفیوم لگانے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اللہ نے جب عورت کو منع فرمایا ہے تو وہ کیوں خوشبو لگائے؟ ایک مرد میں عورت کے لیے ایک خاص کشش رکھی گئی ہے، اور جب وہ عورت خوشبو لگاتی ہے تو مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کوئی غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو، وہ ہمیشہ ہی سوچتی تھی مکھیاں ہمیشہ گندگی پہ ہی آتی ہیں۔ وہ خود کو گندا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مکھیاں اس کی طرف آئیں۔ وہ تو پاکیزہ تھی اور خود کو پاک ہی رکھنا چاہتی تھی۔
اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور آج کے جو بھی واقعات تھے وہ تو بہت اچھے تھے، اور جس طرح لکھے گئے ہیں وہ مطلب کافی اچھے سے سمجھایا گیا ہے، اور بہت اچھا لگا مجھے پڑھ کے۔ اور آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور اس نے اس کو گفٹ دیا یا عزت دی یا خیر جو بھی تھا، بٹ وہ اچھا تھا۔ اور اب چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ میں تو انتظار کر رہی تھی کہ شاید آج کے ایپیسوڈ میں وہ رشتہ لے کے چلے جائے بٹ نہیں ہوا۔ کوئی نہیں، چلے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹا اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے، اور ہم دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ کیا پتہ جو میں چاہ رہی ہوں وہی ہو جائے۔ چلے تو پھر آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہم آپ سے کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔